अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हो क्या रहा है के साथ मैं हूं शाजिया खान। प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी पनामा का हंगामा, 4 फ्लैट्स और 11 मुख्तलिफ बयानात। आखिर पनामा गेट में सच क्या है? पनामा के हंगामे के बाद हुकूमत कानून साजी क्यों करने जा रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट बेंच का फैसला काबिल अपील हो जाएगा? क्या 1980 में कतर में कोई रियल एस्टेट बिजनेस था भी या नहीं? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे आर्मी चीफ की अलविदाई मुलाकातें, नए आर्मी चीफ की जिम्मेदारियां किसको सौंपी जाएंगी, और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे सार्क कॉन्फ्रेंस के लिए खरीदी गई गाड़ियों के मद में 150 करोड़ का अवाम को टीका। पीआईए, रेलवे और स्टील मिल 3 सालों में 705 अरब के खसारे पर क्यों? जनाब स्पीकर, दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। हजूर, ये हैं वो ज़राए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। ना कतर ना दुबई, बिल्कुल जो है ना अपना किसी भी जो है ना अपना मुल्क में जो है ना किसी हुकूमत ने हम लोगों को किसी किस्म का कोई कर्ज नहीं दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं और वो एक ट्रस्ट के तहत हैं और उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरीम नवाज शरीफ, मेरी हमशीरा जो है। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। Well, it's on a rent. I'm renting on a rent basis, which comes from every quarter from Pakistan. वो तकरीबन मेरा हसन इस वक्त 90 की मिडल में वहाँ पे गया था, 15-16 साल चला। 1960s में मॉर्टगेज के जरिए वो प्रॉपर्टीज खरीदी गई थी और वो 90s में जाके मैच्योर हुई है। 30 साल पे 28 साल में जिस प्रॉपर्टी की या जिस चीज़ की ये बात कर रहे हैं, मैं 1996 में मियाँ साहब के उन जो 2 फ्लैट्स हैं उनमें मैं गया। 20 साल हो गए उन फ्लैट्स को खरीदे, अभी तक मुकम्मल कर्जा वापस नहीं किया जा सका। 20 साल हो गए तकरीबन। नाज़रीन, पनामा लीक्स और उसके होम ग्राउंड पर अगर नज़र डाली जाए तो अप्रैल से लेकर अब तक सच क्या है और झूठ कौन सा, इस पर तो बहुत बहस हो चुकी। लेकिन इस वक्त जो लंदन फ्लैट्स हैं उस पर शरीफ ख़ानदान के जो बार बार बदलते हुए बयानात हैं जिसने सबके कान खड़े कर दिए हैं, और ख़ुद उनके इन बदलते हुए बयानात से वो कितनी मुश्किलात में शिकार हो गए हैं, और शायद इसी अंदेशे के तहत 24वीं आईनी तरमीम भी लाई जा रही है। अब हुकूमत जो ये तमाम तर इक़दाम कर रही है जबकि सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत भी जारी है, तो फिर कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है? इसी पर बात करते हैं। अयाज अमीर मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर फ़ारूक सलीम भी यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, अब हम बहुत सारी डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन अब जो लंदन फ्लैट्स, 4 लंदन फ्लैट्स और 11 बयानात, केस कमज़ोर हो रहा है या मजबूत हो रहा है? आपने ठीक कहा कि फ़्लैट सिर्फ 4 हैं और ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड उसके ऊपर 11 मुख्तलिफ बयानात आ चुके हैं जो 11 के 11 आपस में किसी से भी मिलते नहीं। तो असल चैलेंज शादिया ये होगा, जो जज साहिबान हैं, हमारे ऑनरेबल जज साहिबान और ऑनरेबल वकला साहिबान, जॉइंटली इन्होंने सच जो है वो इसमें से निकाल के बाहर आवाम के सामने रखना है। ये असल चैलेंज है इस केस का। देखिए, केसेस जो हैं जनरली 2 टाइप के होते हैं जो अदालत के अंदर चलते हैं। एक कहलाता है अंग्रेज़ी में एडवर्सेरियल, यानी कि 2 फ्रीकैन होते हैं और उन दोनों फ्रीकैन के जो वकला हैं वो अपने दलाइल देते हैं, और जो जज साहिबान हैं वो न्यूट्रल एम्पायर होते हैं और वो इन दोनों के दलाइल सुन के फिर फैसला जारी करते हैं। दूसरा किस्म का जो केस है उसको कहते हैं इंक्विजिटोरियल, यानी कि इंक्वायरी की जा रही है। ये वाला केस जो है ये एडवर्सरियल नहीं है। इसमें यह है कि इसमें जज साहिबान
اور وکلا صاحبان یہ مل کے انہوں نے سچ جو ہے اس کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے, اس کو نکال باہر کرنا ہے کہ اس میں سب معاملے میں سچ کون سا ہے اور جھوٹ کیا ہے. دیکھیے یہ 184 جو آرٹیکل آج کل ہم سن رہے ہیں, جو آئین کا آرٹیکل ہے, اس کے تحت یہ جج صاحبان یہ تعین کریں گے کہ وزیر اعظم جو پاکستان کے ہیں انہوں نے 20 کروڑ پاکستانیوں کا عوام کے بنیادی حقوق کے خلاف کوئی کام تو نہیں کیا, ان کو ٹھوس تو نہیں پہنچائی, ان کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا. تو یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ یہاں وہ والا معاملہ نہیں ہے کہ دو فریقین ہیں, ایک طرف بنی گالا ہے اور دوسری طرف رائے ونڈ ہے اور ان کا کسی قسم کا جھگڑا ہو رہا ہے اور دونوں اپنے دلائل دیں گے. یہاں پہ انکوائری کرنی ہے کہ رائے ونڈ کیا کہہ رہا ہے, بنی گالا والے کیا کہہ رہے ہیں. جج صاحبان خود بھی اس انکوائری کا حصہ بن جاتے ہیں کہ وہ سچ اٹھا کے ایکسٹریکٹ کر کے انہوں نے 20 کروڑ پاکستانیوں کے سامنے رکھنا ہے. تو یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. ڈسٹنکشن ذہن میں یہ رکھنا ضروری ہے کہ یہ انکوائری کا کیس چل رہا ہے, یہ کوئی ایڈورسیریل قسم کا فریقین جہاں پہ دو لڑ رہے ہیں اس قسم کا کیس نہیں ہے. ایاز صاحب انکوائری کی بات کریں ڈاکٹر صاحب, تو آپ مجھے بتائیں کہ ثبوت جو اب تک پیش کیے گئے اور یہ جو بیانات ہیں جس کو ہم نے دکھایا بھی ہے, ان میں کس کی ویلیو زیادہ ہوگی, بیانات کی؟ بیانات کو نہیں لیا جائے گا. بیانات تو سپریم کورٹ نے کہا بھی ہے کہ وزیر اعظم کے بیانات پہ ہم انہیں مجرم قرار دے دیں, ایسا نہیں ہوگا, آپ کو کوئی ثبوت لانے ہوں گے. پی ٹی آئی والے کہتے ہیں, پٹیشنرز کہتے ہیں کہ ہم نے ثبوت دیا ہے, پر جو لاسٹ ہیئرنگ تھی جو کافی ہنگامہ خیز ثابت ہوئی, اس میں وہ جج صاحبان کے جو ریمارکس تھے وہ پی ٹی آئی یا پٹیشنرز کے حق میں کوئی اچھا نہیں لگتا تھا. اور پھر پی ٹی آئی نے اپنا جو لیڈ کاؤنسل ہے, جو سب سے بڑے وکیل ہیں, اس کو وہ کہتے ہیں کہ میں خود جا رہا ہوں, خبریں اور ہیں کہ شاید انہیں کہا گیا, جیسے بھی ہے انہوں نے اپنے آپ کو کیس سے علیحدگی اختیار کر لی ہے. تو جو باتیں تو صرف بتانے والی جو ہیں 2-3 ہیں کہ 2006 سے پہلے ملکیت فلیٹس کی کس کی تھی. اب اگر وہ لائے ہیں کہ دیکھیے جی یہ ڈاکیومنٹس ہیں, تو مجھے نہیں پتا, ہمیں علم نہیں ہے کہ ان کے وکلاء نے پریس کو, پبلک کے سامنے ایسے کوئی بیان نہیں دیا کہ یہ بیانات ہم 11 جو آپ نے دکھائے ہیں. کئی دفعہ جو ماڈل ٹاؤن فائرنگ کیس تھا اس میں کسی کو شک ہے کہ 14 آدمی جو ہیں پولیس کی گولیوں سے مارے گئے تھے, کسی کو شک ہے کہ 70-80 آدمی جو ہیں ان کو گولیاں لگی تھیں, لیکن وہ کہاں پہ کیس ہے, کہاں پہ انکوائری ہے, کدھر وہ ہوا میں اڑ گیا ہے, کسی کو کوئی سر دونوں میں ایک فرق ہے. وہ کرمنل کیس چل رہا تھا, یہ سول کیس چل رہا ہے. سر سول کیس میں وہ جو کہتے ہیں کہ شک کا فائدہ, ہم نے سنا تھا کہ شک کا فائدہ جو ہے وہ دوسری پارٹی کو چلا جاتا ہے. سر سول کیس میں ایسا نہیں ہوتا. یہاں پہ جتنے ثبوت دیے جاتے ہیں ان کا جتنا وزن ہوتا ہے ان کو تولا جاتا ہے. یہ کرمنل کیس نہیں ہے. وہ والا کرمنل کیس چل رہا تھا جہاں پہ بیونڈ اینی ریزنیبل ڈاؤٹ آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے. یہاں پہ وہ کیس نہیں. میں ایک مثال دے رہا تھا کہ کسی کو شک نہیں تھا کہ ایسا واقعہ ہوا ہے, یہ لوگ مارے گئے ہیں, اتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں. وہ جو شواہد تھے کسی نے پینما سے نہیں لانے تھے, بلکہ ٹی وی سکرینز پہ ساری قوم نے, سارے ملک نے وہ دیکھا. لیکن پھر بھی ایک انکوائری رپورٹ ہے ایک جج صاحب کی, وہ کہاں پہ ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, اس کا کیا بنا کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے اگر پوری قوم بھی اپنا ذہن بنا لے, اور میرا خیال ہے کہ پینما لیکس اور یہ فلیٹس کے بارے میں اتنا کچھ وہ مخول اور وہ بن چکا ہے کہ وہ تو عذرا تفنن اب ایک کیا کہتے ہیں, وہ ایک کامیڈی سی بن گئی ہے کہ ایسے نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی وہاں پہ جو ہے کوئی ابھی تک کیس چل رہا ہے. کیس کی پروسیڈنگ سے لوگ نا امید ہو رہے ہیں کیا؟ سر دیکھیے, ایک مجھے بات بتائیں, ایک آپ چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ احتساب کے لیے تیار ہیں, پھر آپ قانون تبدیل کر رہے ہیں. یہ میرا خیال جب کیس شروع ہوا تھا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا
کہ آرٹیکل 184 سب کلاس 3 جو ہے اسے ترمیم بھی کیا جائے گا. اسے انہوں نے اب وہ کہہ دیا ہے کہ جی وہ جو حق ہے اس کا وہ استعمال کیا جائے گا. اس میں ڈاکٹر صاحب پیپلز پارٹی افسوس سے کہنا پڑتا ہے بہت ہی مطلب کس قسم کا رول ادا کر رہی ہے, کیونکہ ایک آئینی ترمیم پاس کرانے کے لیے جو تعداد چاہیے آپ کو پارلیمنٹ میں, وہ پیپلز پارٹی کی سپورٹ جو ہے وہ درکار ہے. وہ صاحب پہلے کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی والے جی یہ تو دراصل قانون کا مسودہ جو ہے ہمارے فلانے وکیل صاحب نے بنایا تھا تو ہم تو اس کو سپورٹ کریں گے. سر یہاں پہ ایک ایشو یہ ہے کہ یہ مشترکہ مشن ہے, یہ وہ ایڈورسریل کیس نہیں چل رہا ہے. یہاں پہ سارے جج حضرات کا, صاحبان کا اور آنریبل سارے وکلاء کا, ان سب نے مل کے سچ نکالنا ہے. سر بریک لے لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ کی بات بڑی امپورٹنٹ ہے. ناظرین اسی بات کو کنٹینیو کریں گے کہ یہ جو اب 24ویں آئینی ترمیم لانے جا رہی ہے حکومت, تو کیا طوفان سے پہلے جو ہیں اس کے انتظامات کرنے جا رہی ہے, اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اور اگر بات کی جائے کہ شریف خاندان نے جو ہے وہ پیناما لیکس کے اوپر جو آف شورز کمپنی ہیں جو ان کے اثاثے ہیں اس کو تسلیم تو کر لیا ہے, لیکن اب جو کیس دوسرے سمت میں جا رہا ہے, جب ہم نے دیکھا کہ قطری شہزادے کا خط سپریم کورٹ میں داخل کرایا گیا تو بہت سارے سوالات اٹھ گئے تھے. ڈاکٹر صاحب یاد ہوگا آپ کو انویسٹمنٹ سیٹلمنٹ کی بات کی جا رہی تھی 1980 میں ریئل اسٹیٹ, تو ذرا آپ روشنی ڈالیں کہ اس وقت قطر شادیہ میں نے کوشش کی ہے کہ 1980 میں دیکھیں کہ قطر کی کوئی تصاویر مل جائیں کہ قطر میں کس قسم کا بزنس تھا جو اس وقت پاکستانی سرمایہ کاروں نے سوچا کہ یہاں پہ پیسہ لگایا جائے تو ریئل اسٹیٹ میں بہت ترقی ہو جائے گی. میں نے جو تصویریں مجھے ملی ہیں وہ اتنا پرانا قطر نظر آتا ہے جیسے پاکستان کبھی 1947 میں آزادی کے وقت اگر ہوتا ہوگا. تو وہاں پہ جتنی بھی تصاویر دیکھی ہیں, ایون ایئرپورٹ دیکھ لیں جو زیادہ ماڈرن ہے, لیکن اس وقت ایئرپورٹ کا بھی حال, قطر کے ایئرپورٹ کا بھی حال بہت برا تھا. ریئل اسٹیٹ بزنس ایز اے بزنس 1980 میں تو قطر میں ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. وہاں پہ ان کی مساجد دیکھ لیں, ان کے ارد گرد صحرا ہیں, مساجد ضرور بنی ہوئی ہیں لیکن بڑے پرانے ڈیزائن کی, ارد گرد سب زمین جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ رائل فیملی کی ہی ہوگی, لیکن وہاں پہ کسی قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہے. اسی کے ساتھ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے شادیہ آرٹیکل 184 کی ایاز صاحب, مجھے جو یاد آتا ہے میرے فیوریٹ ایک ماہر اقتصادیات ہیں جو 19ویں صدی کے فریڈرک باسٹیا ان کا نام تھا, فرینچ, انہوں نے کہا تھا, آپ اگر میری مدد کر دیں اس کی تھوڑی سی اردو میں ترجمہ کرنے میں, وہ اس وقت انہوں نے 19ویں صدی میں یہ فرانسیسی ماہر اقتصادیات یہ کہہ رہے ہیں, پیشین گوئی کر رہے ہیں کہ 21ویں صدی پاکستان میں کیا ہونے والا ہے. یہ کہتے ہیں کہ when plunder becomes a way of life for a group of men, جب لوٹ مار جو ہے ایک طرز زندگی بن جائے ایک گروہ کے لیے, طرز زندگی بن جائے, طرز زندگی بن جائے, تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, they create for themselves in the course of time a legal system. وہ پھر اپنے لیے وقت جیسے جاتا ہے اپنے لیے ایک قانونی جو ہے ڈھانچہ, ایک نظام جو ہے قانونی نظام ایک اپنے لیے بنا لیتے ہیں. اب سوچئے کہ آرٹیکل 184 کے تحت سپریم کورٹ میں یہ کیس چل رہا ہے, اور اس وقت آرٹیکل 184 میں ٹوٹل 3 شقیں ہیں, 3 سب کلازز ہیں, اور اب کوشش یہ کی جا رہی ہے یا ان کی نیشنل اسمبلی میں پیش یہ کیا جا رہا ہے کہ 2 شقیں سب کلاس 4 اور 5 ایڈ کی جائے, اور جو فائنلٹی آف سپریم کورٹ تھی کہ یہ آخری فیصلہ ہونا تھا اس بینچ کا, اگر یہ فیصلہ دے دیتے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا فیصلہ آخری تسلیم نہ کیا جائے, اسے رائٹ آف اپیل جو ہے, اپیل کا حق جو ہے وہ انہوں نے اس میں جو آئینی جو ترمیم ہے اس میں وہ آ رہی ہے. تو اب یہ اس دوران جس دوران یہ کیس آلریڈی چل رہا ہے, یا تو یہ ترمیم اس کیس چلنے کے بعد ڈالی جائے, اس کے دوران ڈالنے کا اس کا کیا مقصد ہو سکتا؟ سر نظریہ ضرورت کا فارمولا آپ لوگ شاید بھول گئے ہیں. ویسے ایاز صاحب حیرت کی کیا بات ہے, مطلب آج تک آئینی ترامیم جو کی گئی ہیں وہ آپ کو لگتا ہے ملکی مفاد میں لوگوں کے لیے کی گئی؟ انگریزی کا وہ لفظ ہے بلیٹنٹ. بلیٹنٹ کو اردو میں آپ کیا کہیں گے؟ بالکل واضح طور پہ آپ ایک ڈھٹائی کے ساتھ ایک چیز کرتے ہیں. اب یہ کہیں اور ہوتا, اس آئینی ترمیم کا, مجوزہ آئینی ترمیم کا اتنا مذاق اڑایا جاتا, اتنا کچھ ہوتا,
یہاں پہ اسے نارمل لیا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز مت بھولیے, ملیشیا میں وہاں کے پرائم منسٹر پہ الزامات ہیں کرپشن کے, لیکن وہاں پہ بڑے بڑے مظاہرے بھی پرائم منسٹر کے خلاف ہو رہے ہیں, لیکن پرائم منسٹر ٹس سے مس نہیں ہیں, اور وہ کہتے ہیں میں نے اپنا عہدہ نہیں چھوڑنا. کوریا میں جو صدر خاتون ہیں اس کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں. ایک مظاہرہ ہوا ہے ابھی 1-2 دن پہلے جس میں پولیس نے کہا کہ 1.5 لاکھ آدمی تھے, مظاہرین کے جو تھے وہ کہہ رہے تھے 4.5 لاکھ آدمی ہیں. وہ کہتی ہے میں نے نہیں اپنا عہدہ چھوڑنا. تو یہاں تو کوئی مظاہرہ بھی نہیں, نہ مظاہرہ ہے نہ کچھ اور ہے. ان کے ارکان وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بڑی جو اپوزیشن پارٹی ہے جو روز چنگھاڑ کے کہہ رہے ہیں ہمارے مطالبات نہ مانیں گے. کون سے مطالبات ہیں کہ آپ وزیر خارجہ ایک بنائیں, آپ فلانا کریں تو ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے. دسمبر 27 کے بعد دسمبر تو ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے. پھر وہ چنگھاڑ رہے ہیں. وہ جو ہے اس حکومتی پارٹی کو جس کے سربراہ اس کیس میں پھنسے ہوئے ہیں, تو آپ نے آج 11 دکھائے ہیں, کل آپ 22 اور مطلب 11 اور دکھا دینا اور اس کا ٹوٹل 22 کر دینا. لیکن وہ جو آئینی ترمیم لا رہے ہیں وہ پھر بھی لائیں گے, اور ان کے زوما کہیں گے کہ پی ٹی آئی کے پاس یا کسی اور کے پاس, شیخ رشید کے پاس کوئی ثبوت ہے ہی کوئی نہیں, بالکل ان کے پاس نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. تو اس میں وہی بات ہے, وہ بریزن جو ہے کہ ڈھٹائی کے ساتھ یہ اس کا وہ ہو رہا ہے. اور ساتھ ساتھ کہا جا رہا ہے الحمدللہ یہ ہے, الحمدللہ وہ ہے. اب یہ ساری قوم کے سامنے جو ہے دیکھیے آپ, وہ الحمدللہ اللہ کا نام ہے, لیکن اب وہ جب لیا جاتا ہے تو آپ کسی ٹی وی ٹاک شو پہ بھی آپ کہیں تو لوگ ہنس پڑتے ہیں کیونکہ اس طریقے سے اس کا استعمال کیا جائے. تو پتہ نہیں ان کے کئی وکلاء کہتے ہیں, اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ کوئی اس میں گنجائش نہیں ہے, یہ بھاگنے کا راستہ نہیں ہے. پر جس پارٹی کے ممبر ہیں وہ عملاً پریکٹیکلی اس پھنسی ہوئی رولنگ پارٹی یا رولنگ پارٹی کے پھنسے وزیر اعظم کی معاونت کرنے کو بالکل الاعلانیہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے. ایک اور قانون بھی کمپنیز آرڈیننس کہلاتا ہے جو 1984 میں آیا تھا یہاں صاحب. اب 32 سال سے وہ قانون چل رہا ہے, لیکن اب 11 نومبر کو ایک نیا کمپنیز آرڈیننس 2016 جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے, اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو منی لانڈرنگ انویسٹیگیشن تفتیش کرنے کا معاملہ ہوگا وہ ہم ایف آئی اے سے اٹھا کے ایس ای سی پی کو لے جائیں گے, اور شاید بہت پرانی کمپنیاں جو ہیں ان کے خلاف اس قسم کی تفتیش آپ کر بھی نہیں پائیں گے قانون کے تحت. آپ پھر جائیں, پھر آپ اس کا پھر بات کرتے رہیں. یہ جو ہے مطلب پوری کوشش ہو رہی ہے کہ اس سے ایک اسکیپ, ایک فرار کا راستہ جو ہے, ایک اسے الجھایا جائے, ایک اس سے دیر کی جائے, ایک اسے طول دیا جائے, اور ایک اس سے فرار کیا جائے. مطلب اس سے زیادہ واضح واشکاف طریقہ جو یہ آئینی ترمیم جو لائی جا رہی ہے, اس سے زیادہ کچھ ہو نہیں سکتا. ججز کا رول بڑا اہم ہم نے دیکھا اس کیس میں. اعتزاز احسن نے بھی بات کی ہے کل کہ جب وہ برڈن آف ایویڈنس ایکسیپٹ کر چکی ہے شریف فیملی, تو پھر تو ثبوت لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جو پی ٹی آئی سے ثبوت مانگا جا رہا ہے. دیکھیے ایک چیز ہے نا, ایک چیز چاہے اعتزاز احسن ہو, چاہے وہ حامد خان تھے, ابھی سنا ہے بابر اعوان آ رہے ہیں, جو بھی ہے, کم از کم ایک جیسے وہ شہزادہ مکرن نے وہ ایک کاغذ لہرایا تھا جب یہ انکار کر رہے تھے کہ کوئی سعودی, جب کوئی معاہدہ نہیں تھا, جب یہ کہہ رہے تھے, شریف خاندان کہہ رہا تھا کوئی معاہدہ ہی نہیں ہوا سرور پیلیس جانے کا, جدہ فرار ہونے کا کوئی معاہدہ ہی نہیں ہوا, تو وہ آئے تھے, انہوں نے کاغذ لہرا کے کہا تھا یہ ہے, تو انہوں نے جھٹ کہہ دیا تھا معاہدہ 5 سال کے لیے تھا, 10 سال کے لیے نہیں تھا. کوئی تو لہرا کے دکھائے نا کاغذ کہ یہ دیکھیے فلیٹس جو ہیں 19, اب یہ سارے کہہ رہے ہیں جو آپ نے 11 دکھائے ہیں کہ ہم 1990 میں گئے تھے, 92 میں گئے تھے, 96 میں گئے تھے, 20 سال پرانا ہے. چودھری نثار کہہ رہے ہیں ابھی تو اس کا پیسے نہیں دیے گئے, اب نہ اس میں قطر کا ذکر دور تک نہیں ہے. سر آپ کس کاغذ لہرانے کی بات کر رہے ہیں, اس کے ٹائٹل ڈاکیومنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ اس کا جو اونرشپ ہے, اس کی ملکیت ہے. سر اس کی ملکیت جو ہے وہ ایک آف شور کمپنی کے نام پہ ہے, اور 92-93 میں بھی آف شور کمپنی کے نام پہ تھی جس کا نام نیسکال ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ نیسکال ہماری ہے.
ٹھیک ہے, وہ کسی شخصیت کے نام پہ وہ فلیٹس نہیں ہیں. تو نیسکال جی نیسکال کے نام پہ ہے, اس کے ڈاکیومنٹس اویلیبل ہیں. ہاں جی, اس کے ڈاکیومنٹس آپ کو آن نیٹ بھی مل جاتے ہیں. نہیں پھر اس دن آپ مجھے بتا دیں, اس دن جو ضائع ساری وہ بحث کی تھی, اس سے شروع وہاں پہ ہونا چاہیے تھا. آپ عدالت میں اگر آپ لے جائیں ان 11 بیانات کو اور کہیں کہ یہ تضاد ہے, عدالت امپریس نہیں ہوگی. عدالت کے سامنے آپ کو وہ لانا پڑے گا کہ یہ دیکھیے 1992 میں نیسکال کی اس کی اونرشپ ہے. سر عدالت کیوں نہیں امپریس ہوگی؟ آرٹیکل 164 جو ہے قانون شہادت کا, وہ اسپیسیفکلی کہتا ہے کہ جو ماڈرن ڈیوائسز ہیں ان کے تھرو جو آپ کے پاس انفارمیشن آ جائے وہ ہمیں ایڈمیسیبل ہوگی. سر یہاں بریک لیتے ہیں. ڈسکشن تو ناظرین ہم کرتے رہیں گے کیونکہ اب جو ڈیٹ دی گئی ہے سپریم کورٹ میں وہ 29 یا 30 غالباً ہے, اور اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کیس جو ہے وہ کس سمت جائے گا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے آرمی چیف کے حوالے سے کہ آج الوداعی ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں اور نئے آرمی چیف کون ہوں گے اس پر بھی بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اور بالآخر تمام قیاس آرائیوں نے, تمام افواہوں نے دم توڑ دیا اور تاریخ کے موسٹ پاپولر آرمی چیف جنرل راحیل شریف جو ہیں انہوں نے ان کا سنہرا دور اپنے اختتام کی جانب رواں دوا ہے اور انہوں نے اپنے الوداعی دوروں کا بھی آغاز آج سے کر دیا ہے. نئے آرمی چیف کون ہوں گے اس پر بھی بات کریں گے, لیکن ناظرین جس سے پہلے بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پیناما لیکس کی کہانی کے اوپر. کہانی میں کسی شہزادے کا ذکر نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا. ڈاکٹر صاحب شہزادے کو کچھ تو نوازشیں کچھ عنایتیں ان کو ملی ہوں گی. شازیہ میں سمجھتا ہوں یہ محض ایک اتفاق ہو گیا ایسے کہ وہی قطری شہزادہ جس نے کچھ دنوں پہلے خط لکھ کے بھیجا, اب اس کے خط کے جواب میں ہماری وزارت خارجہ نے ریاض صاحب ایک خط لکھا ہے اور ان کو کہا ہے کہ بکھر اور جھنگ ڈسٹرکٹس میں ان کو اجازت دی ہے کہ سیزن 2016-17 میں وہ 100 ہوبارہ بسٹرز وہ جو تلور ہیں ان کا شکار کر سکتے ہیں. اب یہ شہزادے ہمیشہ آتے ہیں, سعودی شہزادے بھی آتے ہیں, قطری شہزادے بھی آتے ہیں, اور یہ انڈینجرڈ سپیسیز ہے. اس کا کیس بھی ایک دفعہ کہیں کورٹ میں ایک دفعہ لگا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, مجھے یاد نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا, لیکن اس یہ پہ وہ غالباً سندھ بلوچستان ہائی کورٹ تھی جس نے بند کر دیا تھا اس کا وہ, تو اس دفعہ پنجاب میں آ گئے ہیں سر. اور پھر بڑا ہوا اور فارن آفس نے کہا کہ یہ ہماری خارجہ پالیسی کا ایک اہم ستون ہے. یہ جو ان کو ہم یہ پرمٹ دیتے ہیں اور ہمارے جو تعلقات ہیں سارے متاثر ہو جائیں گے. وہ بیچارہ ایک وہ پرندہ ہے, کہاں سائبیریا سے آتا ہے, اس کے گوشت کے پیچھے ہمارے دوست جو ہیں پڑے ہوئے ہیں. پتہ نہیں اس گوشت کی خاصیت کیا ہے, کیوں اس کے پیچھے ہوتے ہیں, اور کیا وہ بنیاد پہ تو کچھ نہیں ہے اس کے پیچھے. سائنٹیفک بیسس میں اس گوشت میں کوئی خاص چیز نہیں ہے. آپ کا سائنٹیفک نہیں ہوگا, پتہ نہیں حکیمانہ رائے اس کے بارے میں کیا ہوگی وہ ہمیں نہیں پتا, پر اس کا کچھ ہے صحیح کہ بالکل ہر سردیوں میں آ کے اس کا قتل عام میسکر ہوتا ہے. یہ تو 100 ہے نا, لیکن جو ایکچوئل آپ دیکھیں گے یہاں سے لے کے بلوچستان تک جو ان کا میس سلاٹر ہوتا ہے اور پھر یہ گوشت کو لے جایا جاتا ہے, پتہ نہیں کہاں رکھتے ہیں, اسے کیا فائدہ ہوتا ہے. پوچھنا چاہیے کہ ہاں آپ اس کا ٹیسٹڈ کیا, اس کا کیا مطلب فائدہ کیا ہے, یہ پوچھنا چاہیے. ایاز صاحب 1998 کے بعد 18 سال میں پہلی مرتبہ چیف آف دا آرمی صاحب اپنے ٹائم پہ ریٹائر ہو رہے ہیں, اور 4 سینئر موسٹ جرنیلوں کا نام لیا جا رہا ہے, جن میں لیفٹیننٹ جنرل زبیر حیات صاحب ہیں, لیفٹیننٹ جنرل اشفاق ندیم صاحب ہیں, لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال رمدے صاحب اور لیفٹیننٹ جنرل قمر جواد باجوہ صاحب. کہا یہ جا رہا ہے کہ ان 4 میں سے 2 جرنیلز ایسے ہوں گے جن کو چوتھا ستارہ بھی مل جائے گا. 2 ہی ہوں گے کیونکہ 2 پوسٹ خالی ہوں گی, چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کی اور آرمی چیف آف سٹاف کی 2 ہیں, وہ 4 سٹار جو رینکس ہیں. تو اب چاروں ہی بہت کمپیٹنٹ ہیں. ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی فوجی لیفٹیننٹ جنرل کے رینک تک پہنچ جاتا ہے وہ قابل ہوتا ہے کہ پوری فوج کو بھی کمانڈ کر پائے. بہت مشکل ہے رائز کرنا ٹو اے رینک آف 3 اسٹار جنرل, اسپیشلی پاکستان فوج میں. جو زبیر حیات صاحب ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈی جی ہمارے ایس پی ڈی
رہ چکے ہیں، جو ہمارا جوہری ہتھیار سے جو شعبہ ہے فوج کا، کور کمانڈر بہاولپور بھی رہ چکے ہیں اور پی ایس او رہ چکے ہیں جنرل کیانی کے. لیکن ایک کمزوری جو ان کے ریزومے میں نظر آتی ہے کہ جو جنگ زدہ علاقے یا کانفلکٹ زون ہیں ہمارے، اس میں ان کا کوئی تجربہ نہیں رہا. چیف آف دا جنرل سٹاف ہیں کرنٹلی، لیکن وہ اس حساب سے وزیرستان کے حوالے سے یا سوات کے حوالے سے ان کا تجربہ ڈائریکٹ نہیں رہا ہے. دوسرے نمبر پہ جو جنرل اشفاق ندیم صاحب ہیں، ان کا ریزومے بہت امپریسو ایاز صاحب نظر آتا ہے کہ بلو پرنٹ جو بنایا گیا تھا وزیرستان کے حوالے سے، درب عزب کے حوالے سے، جب یہ ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز تھے تو کہا جاتا ہے کہ وہ بھی انہوں نے بنایا تھا. سی جی ایس بھی رہ چکے ہیں، ڈی جی ایم او رہ چکے ہیں، آج کل ملتان کور کے کور کمانڈر ہیں. تیسرے نمبر پہ بہاولپور کور کے کور کمانڈر ہیں لیفٹیننٹ جنرل اقبال رمدے صاحب. سیاسی خاندان سے بھی ان کا تعلق ہے، این ڈی یو میں پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں اور انفنٹری کے سندھ ریجیمنٹ سے ان کا تعلق ہے. چوتھے نمبر پہ لیفٹیننٹ جنرل قمر جواد باجوہ صاحب کا نام آ رہا ہے اور وہ 10 کور کے جو پاکستان کی سب سے بڑی کور ہے شاید، اس کے کور کمانڈر بھی رہ چکے ہیں اور آج کل اسی پوسٹ میں ہیں انسپیکٹر جنرل ٹریننگ اینڈ ایویلیویشن، جس میں پہلے راحیل شریف کی پروموشن ہو کے وہاں گئے تھے. انفنٹری اسکول کوئٹہ کے کمانڈانٹ بھی رہ چکے ہیں. تو چاروں بہت ہی کمپیٹنٹ پرسنالٹیز ہیں. ان چار میں سے اب دیکھنا ہے کہ 2 جو ہیں ان کو چوتھا ستارہ بھی مل جائے گا. ہماری تاریخ جو ہے وہ بتاتی ہے کہ جب بھی کسی سربراہ نے فوج کی کمانڈ کے معاملے میں چالاکی یا سیاست سے کام لینے کی کوشش کی ہے تو الٹے اس کے گلے پڑی ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کیا تھا، ان سے ذہین کوئی سیاستدان نہیں تھا، نیچے سے لائے تھے ایک آدمی کو، 4 5 6 آدمیوں، چھٹے 7ویں نمبر پہ تھے، یہ 7ویں پہ تھے یا 6 پہ تھے، سپرسیڈ کر کے اوپر لائے تھے کیونکہ ان کو ان کی وہ سارے رویے میں تابعداری بہت نظر آتی تھی. اور ان کے آپ اس زمانے کی فوٹوز آپ دیکھ لیں تو واقعی جھلک سے تابعداری آتی تھی، ایسے وہ کر رہے ہوتے تھے. تو اب آپ دیکھیں ان کے بعد میں جو ان کا پرفارمنس اور ریکارڈ رہا تھا تو آپ کہیں گے ان کو تو کسی شیکسپیئر کے ڈرامے کا جو ہے سینٹرل کردار ہونا چاہیے، وہ اتنے اچھے وہ ایکٹر تھے. جنرل مشرف کے معاملے میں بھی چالاکی اور سیاست کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ میرا خیال ہے ہمارے موجودہ حکمرانوں سے زیادہ اس پہ تبصرہ جو ہے صاحب کوئی نہیں کر سکیں گے. اگر سینیورٹی اور میرٹ اور کمپٹنس کو ملحوظ خاطر رکھ کے آپ آنکھیں بند کر کے وہ کر دیں، میرا خیال ہے حکمرانوں کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور عسکری جو شعبہ ہے اس کے لیے بھی اچھا یہ ہوتا ہے، اور بالکل ایسا ہی ہے. لیکن یہاں پہ بیماری یہ ہے کہ یہاں کے حکمران جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم بیوروکریسی میں پنجاب کی ہو یا کہیں اور کی ہو تو من پسند آدمی ہم لے آتے ہیں اور وہ ہمارے جو ہیں تابعداری کے جوہر ہمارے سامنے دکھاتے ہیں، تو فوج بھی ایسے ہی کرے گی. اس غلطی میں مارے جاتے ہیں. فوج جو ہے یہ کوئی محکمہ پولیس نہیں ہے، یہ محکمہ پٹوار نہیں ہے کہ آپ اس کا کریں. فوج بہرحال فوج ہے اور بہت بڑا ادارہ ہے. اس کا سربراہ جو بھی آپ چن لیں وہ نمائندگی اپنے ادارے کی کرے گا، آپ کی تابعداری نہیں کرے گا. ایک تاریخی حقیقت ایاز صاحب یہ بھی رہی ہے کہ آدھے درجن سے زیادہ آئی تھنک یہ ہمارے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ چیف آف دا آرمی سٹاف جو ہیں وہ چنے ہیں. لیکن جتنوں کا بھی چناؤ کیا گیا ان کا کسی نہ کسی قسم کا ان کے ساتھ لڑائی کا سما رہتا تھا. جنرل آصف نواز جنجوعہ سے یہ ہوا تھا. ان کی جب ناگہانی موت جب سامنے آئی تو وہ جو انہوں نے اپنی مرضی کا ایک وہ چننا چاہتے تھے جس سے ان کی لڑائی جو ہے غلام اسحاق خان سے ہوگی، وہ لمبی وہ اس پہ رہی. جنرل جہانگیر کرامت سے وہ پروفیشنلی بڑے ساؤنڈ تھے اور ذاتی طور پہ نہایت ہی شریف آدمی تھے. ان سے بھی نہیں ان کی وہ اسکالرلی جنرل سر اچھے بھلے بہت شریف جنٹلمن وہ ہیں، ان سے بھی نہیں ان کی نبھ سکی اور انہوں نے اسی میں عافیت سمجھی کہ قبل از وقت وہ سبکدوش ہو گئے اور چلے گئے. اور انہوں نے پھر جوہر
जौहर आप क्या कहें जहानत दिखाने की कोशिश की और मंगला से उठा के जनरल परवेज़ मुशर्रफ को ले आए। और एक कंसिडरेशन ये थी, ये तो महाजर है, इसका यहाँ पे सपोर्ट बेस नहीं होगा, तो अच्छा है कि इसको आप तो बना फौज के अंदर शायद ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती कि महाजर कौन है। बस ये सोच हमारे हुक्मरानों की होती है। जहाँ पे भुट्टो साहब गलती खा गए और ऐसी गलती खा गए कि वो अब तारीख का एक घनावना चैप्टर बन के रह गया है, तो उसमें इन्होंने भी की। पर आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि किसी भी चीफ को अपॉइंट किया है, सबसे ज्यादा इन्होंने किया है। पूरे पाकिस्तान की तारीख में कोई सरबराह हुकूमत नहीं है जिसने आर्मी चीफ लेकिन अभी तक वो जो गुर है कि आप सही, मतलब है कि आप कॉम्पिटेंस और मेरिट को आगे आने दें। यहाँ पे एक बात ये बताइए कि जो नेशनल कमांड अथॉरिटी है जिसके अंदर SPD आता है, वो जाता है जॉइंट चीफ के पास। यहाँ पे जो हमारे हैं जनरल ज़ुबैर हयात साहब, इनका बड़ा लंबा एक्सपीरियंस रहा है SPD के साथ, तो इनके चांसेस क्या ज़्यादा बन जाते हैं कि ये जॉइंट चीफ के पास चले जाएं? जो हम उसे लंगर गप्पी कहेंगे, जो हम कर रहे हैं, सारे के सारे कह रहे हैं कि जो टॉप मोस्ट पोस्ट है चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, जनरल ज़ुबैर जो है शायद वहाँ पे चले जाएं। सीनियरिटी के लिहाज से भी बनता है क्योंकि CNA मोस्ट ऑन कागज़ जो है वो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ है, और सीनियर लेकिन वो नेवी और दूसरी फोर्स में से भी तो आ सकता है, जॉइंट आ सकता है। नेवल सरबराह भी रहे हैं। तकरीबन अब एक हफ्ता ही रह गया है कि नए आर्मी चीफ के जो है तकर्री और उनका नाम सामने आ जाएगा। लेकिन जिस तरह आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने जिन हालात में और डिटर्मिनेशन के साथ काम किया, आप देखना ये कि नए आर्मी चीफ जो है उसको किस तरह सस्टेन कर पाएंगे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे सार्क कॉन्फ्रेंस के हवाले से कि जो कि मनसूख कर दी गई थी, मिड ऑफ नवंबर को होनी थी, लेकिन उसके लिए जो इकदाम किए गए थे, कुछ लग्जरी गाड़ियां मंगवाई गई थी, उनका क्या बना और वो किन पैसों से मंगवाई गई थी, इस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको याद होगा कि सार्क समिट जो कि भारत की जानिब से उसमें शिरकत नहीं करने के बाद हमने देखा था कि दीगर मेंबरान भी पीछे हट गए थे और फिर वो कॉन्फ्रेंस जो है वो मनसूख कर दी गई थी। उसमें जो कॉस्ट गाड़ियों की लागत में आई थी, जो मेंबरान के लिए जो लग्जरी गाड़ियां मंगवाई गई थी, वो 150 करोड़ थी उनकी कॉस्ट। अब हम डॉक्टर साहब से ये जानना चाहेंगे, डॉक्टर साहब पहले तो ये बताएं कि क्या ज़रूरत होती है कि इतनी महंगी गाड़ियाँ आप मंगवाएं विज़िट के लिए या ट्रांसपोर्टेशन के लिए? इशू शाजिया यहाँ पे ये आ रहा है कि हमारी सियासी क़यादत, हमारी माशी क़यादत जब दुनिया में घूमती है, स्पेशली जब वर्ल्ड बैंक वालों के पास जाते हैं या IMF वालों के पास जाते हैं, तो उनको मुसलसल ये कहते हैं कि पाकिस्तानी टैक्स चोर हैं। मैंने और कोई दुनिया की सियासी क़यादत जो है वो ऐसी नहीं देखी कि वो जाए और अपने शहरियों को बाहर जाके ये कहे कि हमारे शहरी जो हैं वो टैक्स चोर हैं। ये सच के बिल्कुल बरअक्स है। देखिए, पाकिस्तान का हर शहरी, बच्चा, बूढ़ा, मर्द, औरत सब टैक्स भरते हैं। अगर आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, आप वो इस्तेमाल करती हैं, इसका मतलब कि आप टैक्स देती हैं। अगर आप पेट्रोल का इस्तेमाल कर रही हैं, डीजल का इस्तेमाल कर रही हैं, तो इसका मतलब कि आप टैक्स भरती हैं। आप कोई खाने पीने की चीज़ें कर, उन पे भी टैक्स लगा हुआ है। तो 20 करोड़ के 20 करोड़ पाकिस्तानी टैक्स भर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मामला ये देखने का है या सब कि ये हमारा टैक्स किस तरह खर्च किया जाता है। ये सार्क का हवाला जो शाजिया दे रही हैं, कोई 35 लग्जरी गाड़ियां इंपोर्ट की गई थीं, 11 कोई BMW X5 सिक्योरिटी प्लस गाड़ियां कहलाती हैं, वो 11 इंपोर्ट की गई थीं। 30 करोड़ रुपए का उनके ऊपर खर्चा किया गया और एक स्पेशल SRO निकाला गया था कि ये गाड़ियां जो आ रही हैं इनके ऊपर ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। तो ये टीका असल में अगर ड्यूटी शामिल कर दें तो फिर ये 350-400 करोड़ रुपए का टीका जो अवाम को लग गया उन गाड़ियों की मद में। BMW X5 50i ये $54,950 की एक गाड़ी है सर। इन्होंने 12 मंगवाई हैं, 10 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्चा है। एक स्पेशल मर्सिडीज़ जिसका मुझे नाम पहले नहीं पता था, वो मर्सिडीज़ मेबैक कहलाती है, वो कोई एक्स्ट्रा लग्जरी है अंदर से। $4,15,475 की एक गाड़ी है टैक्स दिए बगैर। इन्होंने 5 मंगवाई हैं, 30 करोड़ रुपया उनके ऊपर खर्चा है। ये 33 गाड़ियाँ 35 गाड़ियाँ अगर मजमूई कर लें तो 150 करोड़ रुपए का टीका लगा, जो कि सार्क कॉन्फ्रेंस इवेंचुअली जो है वो हो ना पाई।
اچھا وہ گاڑیاں شاید زنگ آلود بھی ہو رہی ہیں, کھڑے کھڑے ان میں ڈسٹ بھی لگ رہی ہے, وہ واپس بھی نہیں گئی کیبنٹ ڈویژن کو ڈاکٹر صاحب؟ نہیں دیکھیے, اس کا تو یہ ایک اس کا منطق سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے حکمران جو ہیں ان کو اس قسم کی گاڑیاں جو ہیں وہ من پسند ایک چیز ہوتی ہے. جب ساکھ کانفرنس ہو وہ کتنے دن کی رہتی ہے؟ 2 روز 3 روز, اس سے زیادہ نہیں ہوتی. تو مہمان آئے, آپ نے گاڑیوں کو چلایا, وہ چلے گئے, پھر باقی جو ہمارے مصرف میں وہ گاڑیاں آتی ہیں. اور پھر اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ اتنی بڑی گاڑی میں کیوں جا رہے ہیں, آپ کہیں جی ہم کیا کریں, وہ تو ساکھ کے لیے ہم نے منگوائی تھی, اب ہم اس استعمال اسے کر رہے ہیں. تو یہاں پہ ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کبھی پولیس والوں سے, میں نے کئی پولیس مطلب وہ سرکار میں جو ہے پولیس والے ہمیشہ کوئی چیز ہوتی تھی, ٹریننگ گنز کسی اور چیز پہ زور نہیں دیتے تھے, لگژری گاڑیوں پہ دیتے تھے کہ وہ وی آئی پی ڈیوٹیز کے لیے بہت ضروری ہیں, آتی پھر ان کے کام تھی وہ. تو یہاں تو ایسے ہی یہ کام چلتا ہے. ایسا پیسہ تو یہ ٹیکس والوں کا نا, جو ہم لوگ ٹیکس بھر رہے ہیں اس کو اس طرح خرچ کیا جا رہا ہے. اچھا اب دوسری طرف دیکھیے کہ پچھلے 3 سالوں میں 3 پاکستانی کمپنیوں نے, جس میں پی آئی اے, پاکستان ریلویز اور پاکستان اسٹیل شامل ہیں, یہ صرف 3 سال کا خسارہ ہے 705 ارب روپے کا. اب کہا کیا جا رہا ہے کہ آپ اور میں اور باقی پاکستانی سارا مہینہ محنت کریں, ان کو ٹیکس لگایا جائے گا, اور وہ ٹیکس جو ہے یا گاڑیوں میں چلا جائے گا اور یا وہ ان اداروں کے خساروں میں چلا جائے گا. جو پاور سیکٹر کا 3 سالہ, صرف 3 سال کی بات ہو رہی ہے, جو پاور سیکٹر کا 3 سالہ خسارہ ہے وہ اس میں شاید غلط لکھا ہے, وہ 400 کچھ ارب روپے کا خسارہ پاور سیکٹر کا آ رہا ہے, اور 705 ارب روپے کا خسارہ صرف ان 3 ریاستی اداروں نے انکر کیا ہے پچھلے 3 سالوں میں. یہ ہے ہماری ٹیکس کی ریسیٹس. ہمارا ٹیکس کا پیسہ اکٹھا کیا جاتا ہے اور ان کے خساروں میں ڈبو دیا جاتا ہے. اس میں یہ قصوروار ساری حکومتیں ہیں. اس میں ہماری ملٹری گورنمنٹ جو ہے وہ بھی قصوروار ہے, جنرل پرویز مشرف کی پیپلز پارٹی. جو ڈیسیشنز آپ کو لینے چاہیے, جس میں تھوڑی سی آپ کو ول دکھانی چاہیے, ہمت دکھانی چاہیے, وہ آپ کرتے نہیں ہیں اور اس کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں. اسٹیل مل سے چھٹکارا جو ہے جنرل مشرف کے دور میں لینے کی ایک کاوش اور کوشش کی گئی, اس میں آڑے کون سی آ گئی؟ سپریم کورٹ. اور جو ساگا سپریم کورٹ کا شروع ہوا تھا, جو پھر آخر میں منتج ہوا اس پہ لائرز موومنٹ پہ, شروع اسٹیل مل سے ہوتا ہے. وہاں فیصلہ کیا گیا اور اس میں میڈیا کا بھی ایک رول ہے. ایسا ایک ایٹماسفیئر بنایا گیا کہ دیکھیں جی وہ دے رہے ہیں, اس کو دے رہے ہیں, حالانکہ جو ماہر معاشیات تھے تب کہتے تھے کہ اس اسٹیل مل کو 1 روپے پہ بھی آپ 1 روپیہ قیمت رکھ کے بھی بیچ دیں تو قوم کا فائدہ ہے. لیکن ایسا اس وقت ماحول بنایا گیا, ایسا ڈھنڈورا پیٹا گیا کہ بات پھر گئی سپریم کورٹ میں, اور جو تب کے جو چیف جسٹس تھے ان کی جو پاپولزم ہے وہ اس پہ جو ہے وہ اڑے آ گئے. میں نجکاری پہ بالکل اختلاف نہیں کرتا ہوں آپ سے کہ 1 روپیہ میں بیچ دیں, ہمارا نقصان جو ہے وہ کم رہ جائے گا. یہاں پہ ایشو یہ تھا کہ نجکاری غلط طریقے سے کی جا رہی تھی. اسٹیل مل کے ساتھ اس کے بہت سارے جو ریل اسٹیٹ کے اثاثہ جات تھے, جو بہت ساری زمین خالی تھی, وہ بھی مفت میں دی جا رہی تھی. ساتھ مان لیا تو نجکاری تو ضرور کرنی ہے, لیکن نجکاری کا طریقہ کار ٹھیک کرنا. سر یہ دیکھیں نا, یہ مسئلہ 2006 کا ہے, 2006 اور آج 2016 ہے, 10 سال بیت گئے ہیں. تو ریاست پاکستان جو ہے یہ جو ڈرین ہے اس کے ریسورسز پہ, اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پاتی. تو سوالات 2 ہیں. یہاں پہ ٹیکس انکریز کرنے پہ زور نہیں ہونا چاہیے, یہاں پہ اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنے پہ زور ہونا چاہیے. لیکن سر آپ یہ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی خسارہ ہوتا ہے تو ٹیکس بڑھا دیا جاتا ہے. دیکھیے جتنا ٹیکس بڑھا رہے ہیں, اگر ان میں سے صرف 10% سیٹ کر لیں کہ اگلے 10 سالوں میں ہم نے یہ خسارہ ختم کرنا ہے, امیجیٹ نہیں ہو پائے گا, 5 سالوں میں کرنا ہے, 10 سالوں میں کرنا ہے. اگر 10% خسارہ بھی سالانہ کم کر لیں تو ان کو بالکل قطعاً کسی قسم کی ٹیکس کی انکریز کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے. اچھا ایاز صاحب, کیا عوام کو پتہ ہے کہ وہ جو ٹیکس دے رہے ہیں اس سے یہ لگژریز گاڑیاں آ رہی ہیں, اس سے ہمارے حکمران جو ہے وہ غیر ملکی دورے کر رہے ہیں؟ سر صرف یہ بات نہیں ہے, یہ جو سارا کا سارا جو ریاست پاکستان ہے اس میں جو ہماری معاشی پالیسیز ہیں باقی جو ہیں وہ تو بس سارے کہتے ہیں, اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جو مراد یافتہ طبقات پہلے ہی ہیں ان کا فائدہ اور نفع زیادہ ہوتا ہے. جتنا آپ کو ٹرانسفر ریسورسز کرنے چاہیے عوام کی بہبود کے لیے, جس میں آتا ہے صحت آتی ہے, تعلیم آتی ہے, اتنا نہیں ہوتا جتنا ہمیں کرنا چاہیے. جو پرائیورٹیز ریاست کی تعلیم, صحت
اور ہیومن ریسورس بیٹرمنٹ میں ان کے فائدے میں ہونا چاہیے، وہ بالکل یہاں پہ نہیں تو ہے. جمہوریت کا جو بنیادی ستون ہے وہ تو اس لیے جمہوریت رکھی گئی کہ ون مین ون ووٹ، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو اس قسم کی ریاست بنانے میں جمہوری عمل کے دوران. تو یہاں پہ تو 20 کروڑ پاکستانیوں کا تو کہیں بھی فائدہ نہیں. سر دیکھیں جمہوریت آپ بہت سارے ملکوں میں ہے. جو روس کی ڈسٹرکشن ہوئی تھی، یلٹسن جب پریزیڈنٹ تھا وہ منتخب شدہ صدر تھا اور اس نے روس کا بیڑا غرق کر دیا تھا. تو جمہوریت میں تو بہت ڈاکے بھی ڈلتے ہیں. جمہوریت میں ہٹلر بھی الیکٹڈ تھا، 2 دفعہ ہٹلر بھی تو الیکٹ ہو کے آیا تھا. وہ تو آیا تھا، لیکن اس کی وہ جنگی شنگی کے علاوہ اس نے 1933 سے لے کے 1939 تک جرمنی کے لیے کیا بہت. سر اس کے بعد کیا کیا جرمنی؟ اب یہ جو ہے چیز آپ کسی امریکن ٹیلی ویژن یا برٹش ٹیلی ویژن پہ آپ کہہ نہیں سکتے تھے. ہٹلر جب 1933 میں آیا تھا تو چند ہی مطلب تھوڑے سے عرصے میں وہاں ان امپلائمنٹ بہت مسئلہ تھا. ان امپلائمنٹ جو ہے امپلائمنٹ عام ہو گئی اور کوئی ان امپلائڈ جرمن رہا نہیں تھا. اب پر وہ آپ کہہ نہیں سکتے کیونکہ آپ کی بات ٹھیک ہے. 39 کے بعد اس نے کیا کیا تھا، جیوز کے ساتھ کیا کیا تھا، پوری دنیا کو کیا اس نے کیا تھا، وہ اور بات ہے. لیکن جو اکنامک پالیسیز ہیں جمہوریت کے تحت آپ لوٹ مار کر سکتے ہیں. یہ ایسٹ ایشیا میں یہ پریزیڈنٹ مارکوس جو تھا وہ بھی الیکٹڈ لیڈر تھا. ساؤتھ امریکہ میں آپ کو بہت سارے ملیں گے جو الیکٹڈ لیڈرز تھے. ہمارے جو ہیں یہ سری محل اور یہ جو مے فیئر فلیٹس ہیں یہ ساری جمہوریت کے شاخسانے ہیں. یہ تو جمہوریت پاور کو نہ بھولیے گا. افسوس کی بات ہے کہ ہمارے جو جمہوریت کے یہ سارے کے سارے شاخسانے ہمارے جو ہیں، الیکٹڈ لیڈر ہیں وہ صرف اپنا بینک بیلنس بنانے میں اور حکومت عوام کی جتنی بنیادی سہولیات ہے اس کو نظر انداز کرنے میں مصروف ہے. پروگرام سے شازیہ خان، ڈاکٹر فاروق سلیم، ایاز امیر کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.